बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा काना मुहम्मदुन नबा अहदुम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कुर्बे रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इरफान शाह, और आज भी हस्बे मामूल हम अपना बड़ा ही प्यारा इल्मी दीनी रूहानी प्रोग्राम लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और इस रमज़ान ट्रांसमिशन में जो हिस्सा बनने वाले हमारे मेहमान आज भी हमारे साथ मौजूद होंगे, इनका भी तारफ़ करवाऊँगा और हम आज का जो अहम टॉपिक है उस हवाले से भी आपको बताता चलूँगा। आज का हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है, मैंने जो आयत करीमा की तलावत की जिसका मफ़हूम है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है। जी तो नाज़रीन, कुरान पाक में बारहा ज़िक्र हुआ, हमारा आज का टॉपिक है अक़ीदा ख़त्म नबूवत। कुरान पाक में 100 से ज़ायद मकामात पर वाज़े तौर पर आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का ज़िक्र अल्लाह ताला फरमाते हैं। इसके अलावा अहादीस में आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। क्या हमारे ईमान इतने कमज़ोर हो चुके हैं, क्या हम लोग इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि इस्लामिक स्टेट ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनने वाला ये मुल्क और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में नित नए फितने सर उठाते रहते हैं और आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर डाका डालते रहते हैं? क्या हम लोग इतने नाकाम हो चुके हैं? क्या हमारे में कोई इस्लामी पावर नहीं है, हमारे में कोई ईमानी पावर बाकी नहीं रही कि हम इन फितनों के ख़िलाफ़ सर उठा सकें? ये कादियानी, ये अहमदी और ये नित नए फितने जो कि हमारे ईमान को ठेस पहुँचा रहे हैं, हमारे दिलों पर वार कर रहे हैं, क्या हम लोग इतने भी रह नहीं सके कि इनका मुकाबला कर सकें, इनकी आवाज़ों को कुचल सकें? इस हवाले से आज बात करने के लिए आज जो हमारे साथ मेहमान हो गए, हम अपने टॉपिक को इनके साथ डिस्कस करेंगे और इस हवाले से बोलेंगे, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे कि ये फितनों को कैसे दबाया जा सकता है। जी तो नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने से कबल मैं अपने मेहमानों का तारफ़ करवाता चलूँ तो आज हमारे साथ जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेगमेंट पूरा करने के लिए जो मेहमान हैं, बड़े ही स्पेशल आज के मेहमान हमारे साथ होंगे। जो CEO होटी क्लब हैं जनाब तैयब शाह साहब, जो ख़ुद भी बड़े शौक़ से नात पढ़ते हैं और सुनाते भी हैं और सुनते भी। इनके ऑफिस में जाएँ तो अक्सर नात सुनने को मिलती है। इनके साथ मुझे 1-2 सफ़र का इत्फाक हुआ है तो इन बड़ी अच्छी नातें सुना रहे होते हैं। आज के जो हमारे दूसरे मेहमान हैं वो बड़े ही अच्छे और बड़े ही खूबसूरत मेहमान जो सरगोदा से जिन्होंने हमें वक़्त दिया और तशरीफ़ लाए, जनाब अल्लामा मौलाना मुजाहिद हुसैन नूरानी साहब, जो कि चेयरमैन तरीक़े इस्लाह माशरा बाय अमन पाकिस्तान भी हैं और बड़ा दीनी काम कर रहे हैं, इनके बहुत सारी खिदमात हैं। आज इनसे हम अपने टॉपिक के हवाले से बातें करेंगे। तो नाज़रीन, आज का जो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेगमेंट है वो पूरा करने के लिए जो हमारे साथ मेहमान हैं हम उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनसे बड़े ही खूबसूरत अंदाज से नात शरीफ सुनेंगे और आप भी महसूस होंगे, हम भी महसूस होंगे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शहर यारा हुसीना शाही दया तेरे बदले दो आलम सवारे गए, तेरी एक नजर जद हुई सोनिया अगले पिछले ज़माने सवारे गए, तेरे आवन तू पहला जो आए नबी शान ओना दी मन्ने पहला जो आए नबी शान ओना
دی منیا ورا الورا پر تیرے قدماں دے جوڑے دی عظمت اتوں تیرے قدماں دے جوڑے دی عظمت اتوں عرش اعظم دیوارے مینارے گئے شہر یارا حسینہ دی شاہی دیا تیرے بدلے دو عالم سوارے گئے. اور شعر قابل غور ہے. زلف واللیل کوثر چو دھوکے جدو تو سیدان نال چھنیاں تے قطرے گرے. زلف واللیل کوثر چو دھوکے جدو تو سیدان نال چھنیاں تے قطرے گرے اور میں تے اے سمجھیا لیلۃ القدر لئی میں تے سمجھیا لیلۃ القدر لئی فلکے اول تے بن دے ستارے گئے شہر یارا حسینہ دی شاہی دیا تیرے بدلے دو عالم سوارے گئے. ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے طیب شاہ صاحب نے جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلدستہ سنایا بڑے ہی اچھے انداز سے بڑے ہی ڈوب کر بڑے ہی پتہ لگتا ہے کہ ایک واقعی میں ایک احساس کے ساتھ کلام پیش کیا جا رہا ہے. تیرے بدلے دو عالم سوارے گئے. آج کا ہمارا ٹاپک بھی عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوگا. تو ناظرین آج بھی جو میں نے اپنے مہمانوں کا تعارف کروایا ان کے ساتھ ہم اپنے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے. اس سے قبل کچھ باتیں میں ایڈ کرتا چلوں تو ایسے ہزاروں نام آئے ہیں ہماری تاریخ میں جنہوں نے اپنی زندگیاں عقیدہ ختم نبوت پر وقف کی. شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دو نام نہیں, اس طرح کے ہزاروں نام ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس عقیدہ ختم نبوت پر وقف کی. اور ہم لوگ ایک ہم ہے کہ ہم کوئی ہمارا اس ٹائم لیڈر نظر نہیں آتا, اس حوالے سے کوئی بات کرتا دکھائی نہیں دے رہا آج کل. تو علامہ صاحب سے بات کریں گے اس حوالے سے کہ یہ کون سے عناصر ہیں. چاہے میں یہ ایک بات یہاں پر کوڈ کرتا چلوں کہ میں نہیں, میرے جیسے لاکھوں لوگ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے جان بھی چلی جائے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. علامہ صاحب کی جانب پڑھیں گے. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ شاہ صاحب. علامہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بڑا اپنا قیمتی وقت دیا اور تشریف لائے. آپ بڑی خوش قسمت کی بات ہے کہ آج ہمارا موضوع بڑا عظیم ہے. حضور کی ختم نبوت کے لیے آج کا پروگرام ہے تو یہ, اور آپ ماشاءاللہ مجھے تو سب سے پہلے یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو اس پروگرام میں دیکھ کے کہ آپ کا بہت بڑا علمی مذہبی گھرانہ ہے. آپ کے دادا جان سے بھی ہماری ملاقاتیں, آپ کے والد صاحب کے بلا سے, اور آپ کو بھی اللہ نے اس مشن کے لیے قبول فرما لیا. تو اس محاذ پہ ہمیں کوئی ایسا شعر, ایسا عاشق رسول چاہیے تھا, وہ الحمدللہ اللہ رب العالمین آپ سے کام لے رہے ہیں. تو ماشاءاللہ, اور یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ اس پرفتن دور میں یہ عقیدہ ختم نبوت جس کی بہت ضرورت ہے, تو اس پہ آپ نے آج کا پروگرام کیا. اور قبلہ شاہ صاحب نے نعت رسول مقبول صلی اللہ اور سید بھی ہیں اور اپنے نانا کی عزت بیان کی, بڑا خوبصورت لگا. تو میں قبلہ شاہ جی, یہ جو آپ نے سوال کیا ہے فتنہ قادیانیت, یہ دیکھیں میری بات جی شاہ جی, اب آج کل کے دور میں نت نئے انداز میں جی شاہ جی عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا جی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم لوگ کچھ کرتے نظر نہیں آ رہے, ہمارے علماء کا کردار ابھی تک کوئی واضح نہیں نظر آ رہا ہے, اس میں کوئی تحریک نہیں اٹھ رہی ہے. اگر اٹھ بھی رہی ہے تو اس کے پیچھے عناصر کون سے ہیں, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ چاہے وہ کوئی
اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، ہمارے حکمران ہیں، ہم نہیں مانتے، بالکل، لیکن ہمیں یہ بے نقاب ضرور کرنا ہے، اپنے لوگوں کو بتانا ہے کہ کہاں سے یہ طریق چلی اور جو قادیانی ہیں ان کا آغاز کہاں سے ہوا اور ان کے پیچھے اب عناصر کون سے. بالکل شاہ جی، ہمیں پھر تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، اس کے بعد یہ جو گورا تھا سامراج، اس نے پورا سروے کروایا اس بر صغیر کا. اس نے کہا کس طرح ہم اپنے پنجے ادھر جما سکتے ہیں، ہماری حکومت کیسے قائم رہے گی. تو سروے رپورٹ میں سر ولیم جو ان کا تھا، اس نے کہا کہ آپ ادھر حکومت بڑی مشکل کرنا ہوگی. یہ جو لوگ بر صغیر کی ہیں، ان کے مذہب میں یہ کسی اور کی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے. انہوں نے اسلام کے نام پہ یہ جانیں قربان کر دیتے ہیں. یہ تو بالکل جہاد، جذبہ جہاد ہے. یہ تو کہتے ہیں اگر مر گئے پھر بھی اللہ نئی زندگی دے دے گا. اور دوسرا جو ان کے پادری تھے، ان کی جو سروے رپورٹ آئی لندن کانفرنس میں، 2 آراء، بڑی مشہور آراء ہے، تاریخ کی کتب پڑھیں آپ کو پتہ چلے کہ 2 آراء جو پادریوں کی آراء تھی، انہوں نے کہا جی یا جس کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں مدینہ شریف، ان کے نبی کا وہ روزہ ہے تو دور کافی بر صغیر سے، لیکن ان کے دل ہر وقت ان کے عشق میں مچلتے رہتے ہیں. یہ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں لیکن ان کی ذات کے حوالے سے کوئی بات برداشت نہیں کرتے. یہ 2 چیزیں جو ان کی کمزور کی جائیں، پھر اس خطے بر صغیر پہ انگریز جو سامراج تھا، یہود و نصارہ کی پلاننگ چل سکتی ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کبھی بھی یہ کامیاب نہیں ہو. انہوں نے پھر اس پلاننگ کو کامیاب کرنے کے لیے پھر مرزا قادیانی جیسے آدمی ہماری صفوں میں سے انہیں معاون چاہیے تھے، جن کی شکل و صورت مذہب جیسی ہوتی لیکن اندر زبان کفر کی ہوتی. تو یہ وہ معاون لوگ تھے جنہوں نے بنیاد رکھی اس فتنے کی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مذہب نہیں ہے، ہندو مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، لیکن یہ مذہب نہیں ہے، یہ فتنہ ہے. تو ہم اقلیتی حقوق انہیں کیسے دیں ایک فتنے کو؟ تو فتنہ تو ختم ہونا چاہیے. علامہ صاحب یہ جو بھی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ نبوت پر شک کرتا ہے یا اس کے بارے میں اگر کسی کو شک ہے تو وہ کافر ہے، مرتد ہے، وہ اسلام سے امام اعظم کا فرمان ہے جی. تو ان کو کیسی ہم اصلاحات دیں یا ان کو کیسے ہم اپنے شامل کریں؟ شاہ جی دکھ یہی ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ خالی علماء کی ذمہ داری نہیں. یہ دیکھیں آئین پاکستان کے غدار ہیں اور یہ اسلام کے غدار ہیں. یہ جب قیام پاکستان ہو گیا اس کے فوراً بعد یہ اسٹیبلشمنٹ میں آگے قبضہ کر گئے. وہ قبضہ کرنا ان کا تھا، اس میں بڑی قربانیاں دی. بڑی قربانیاں ہمارے 13,000 شہادتیں ہوئیں. 13,000 شہادتیں پاکستان بننے کے فوراً بعد جب یہ آئے. اور اتنی شہادتیں میں کہتا ہوں کہ جب آپ دیکھیں یہ کیسا خوبصورت منظر اللہ نے یہ قربانی ہم سے لی پاکستان والوں سے، کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمہ قذاب نے جھوٹا دعویٰ کیا. حالانکہ حالات بڑے عجیب تھے، خلافت کے ابتدائی ایام تھے، میرے کریم آقا کے وصال مبارک کے بھی کچھ ہی دنوں بعد یہ حالات پیدا ہو گئے. ایک طرف منکرین زکوٰۃ آ گئے، ایک طرف یہ فتنہ شروع ہو گیا. اب صحابہ نے مشورہ بھی دیا کہ ابھی حالات جنگ کے نہیں ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق ڈٹ گئے، کہا کہ ختم نبوت پہ، حضور کی عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ابوبکر آخری سانس تک لڑتا رہے گا. تو لشکر بھیجا. آپ جتنے غزوات کو سٹڈی کریں، پچھلے جتنے غزوات میرے کریم آقا کے دور میں، اس کی شہادتیں دیکھیں اور یہ جو لڑائی ہوئی ہے مسلمہ قذاب کے ساتھ، اس میں زیادہ شہادتیں ہوئی پچھلے سارے غزوات سے، سب سے زیادہ شہادتیں ہوئی. ختم نبوت کے موقع پہ صحابہ کی بھی بے مثال قربانیاں تھیں. اور اس کے بعد اس ادا کو اپنایا گیا پاکستان میں ختم نبوت کے اوپر. قیام پاکستان کے بعد جوانوں نے بہت زیادہ قربانی. مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں کہ لاہور شہر میں ایک برات آ رہی تھی، ایک جوان دولہا ماں اس کی ساتھ لے کے، پتہ چلا کہ یہ تاریخ کس چیز سے ہونا تھا، ختم نبوت کی تاریخ ہے. اور وہ جو دولہا تھا وہ اسی وقت ماں نے کہا بیٹا میں تجھے دودھ معاف کرتی ہوں، جاؤ حضور کی عزت پہ قربان ہو جاؤ. تو اسی وقت وہ قربان ہو گیا. تو مثالیں ملتی ہیں. اور اس کے بعد پھر اس فتنے کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ صدیقی خون مولانا شاہ نورانی صاحب میں تھا. وہ پھر جب بھٹو کا دور تھا، پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ فتح نصیب فرمائی 7 ستمبر 3:35 پہ. وہ ایک ٹائم تھا جب یہ کافر قرار دیا. اور یہ نورانی صاحب کا وہ کردار تھا، نورانی صاحب کا وہ خون صدیقی خون تھا. اور الحمدللہ وہ قائد ملت اسلامیہ تھے. ان کی محنتیں دن رات میں بڑی آفری ہوئی انہیں، پیسے کی، مال و دولت کی. اب شاہ جی جو ہمارا مسئلہ ہے کہ لالچ جو ہے نا یہ بہت بری بلا ہے. اب لالچ کی خاطر ہمارے لوگ، لیکن وہ ہمیں شامل ہماری صفوں میں، پیسے کی خاطر انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا. وہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. یہ ہمارے اس خطے کو جذبہ جہاد نکالنے کے لیے یہ قادیانی سے کام لیا انہوں نے.
علامہ صاحب بڑے ہی اچھے انداز سے آپ نے بتایا. سب سے پہلے علامہ صاحب تھوڑی سی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہ چلے جائیں. جی. عقیدہ ختم نبوت میں نے بھی تلاوت کی, قرآن کو حدیث کا بھی بتایا. اس سے مراد کیا ہے, اس کو تھوڑا ڈیٹیل ڈیپلی ذرا اسے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. شاہ جی جس طرح لا الہ الا اللہ کوئی دوسرا الہ نہیں, اسی طرح محمد رسول اللہ یہی ایمان ہے کہ میرے کریم آقا کے بعد کوئی نبی نہیں, حضور خاتم النبیین ہے. حضور کے فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا, اللہ میرے بعد نبی نہیں آنا. یہ تو اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. میرے کریم آقا کو اللہ نے اولاد دی, حضور کی اولاد بیٹے ہوتے نبی نہ بنتے, تو پچھلے نبیوں کی اولادیں تو نبی بنی, کوئی سوال کر سکتا تھا, لیکن میرے رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا تھا, اولاد واپس لے لی, کہا محبوب میں نے تجھے خاتم النبیین بنا دیا. تو یہ آخری نبی میرے کریم آقا, اس پہ ہمارا ایمان. اور اللہ کا یہ فضل ہے, ہمارے جتنے مکاتب فکر کے لوگ ہیں سارے متفق ہیں, پوری امت کا اجماع ہے اس مسئلے پہ. اور اس فتنے کو میں شاہ جی پہلے بھی عرض کر رہا ہوں, اس فتنے کو یہود و نصارہ کی سازش کے تحت یہ پری پلان جو لندن کانفرنس ہوئی تھی اس کانفرنس کے بعد لانچ کیا انہوں نے. یہ ابتدائی سے عربی جانتا تھا. یہ گرداسپور کا تحصیل بٹالہ کی قادیان پنڈ انڈیا میں یہ پیدا ہوا, اور اس پیدا یہ انسانیت کے لیے ذلت بن کے پیدا ہوا مرزا قادیانی. اس نے ابتدائی عربی فارسی علوم پڑھے, پھر 4 سال تک یہ سیالکوٹ کی ایک کچہری میں منشی رہا. اس کے بعد پھر کیونکہ یہ تلاش میں تھے, جو رپورٹ میں لندن کانفرنس کی آپ کو کہہ رہا ہوں, اس کے بعد تلاش میں تھے کہ اس برے صغیر میں انہیں بندے چاہیے تھے جو ہماری صفوں میں چہرے مسلمانوں جیسے ہوتے, اندر زبان جو بولی تھی وہ کفر کی بولتے. یہ پھر انہوں نے انہیں لالچ دے کے پیسے, آج بھی دیکھیں میرے استاد جرمنی میں ہوتے ہیں, بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں, جرمن بہت زیادہ انہیں پروموٹ کرتا ہے. بالکل 70 کے لگ بھگ ان کی جو عبادت گاہیں, ہم تو مسجد ہی نہیں کہتے ہیں, وہ جو انہوں نے بنائی انہیں وہ اجازت ہے تبلیغ کرنے کی. سادہ لوگ مسلمان بیچارے انہیں پتہ نہیں یہ کتنے خطرناک ہیں. میں کہتا ہوں یہ یہودیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یہودی تو دشمن ہے شاہ جی, پتہ ہے ہمیں عیسائی دشمن ہے, یہودی دشمن ہے, وہ دشمن سے تو بندہ بچ سکتا ہے. یہ تو نماز ہماری جیسے پڑھتے ہیں, یہی قرآن کھول کے بیٹھ جاتے, تعویلیں اپنے پاس سے کرنا شروع کر دیتے. یہ فتنہ انتہائی خطرناک ہے. اور یہ جس خواہ وہ بڑے عہدوں پہ ہوں, خواہ وہ کسی بڑے تجارتی معاملات میں ہوں, یہ انتہائی خطرناک ہے. میں کہتا ہوں یہ مذہب کے لیے بھی اور ملک پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے. ہاں, اس ملک کے اس خطے کے لیے بھی خطرہ ہے. اور یہ اوپر سے پیسہ بڑا انویسٹ کرتے ہیں اس چیز پہ, لوگوں کو ورگلانے کے لیے ان چیزوں میں بڑا. انہوں نے ہاسپٹل, انہوں نے اسکول, اب سندھ کے علاقہ میں جا کے غریبوں میں راشن تقسیم کرنا. ابھی تو اچھا ہوا ہمارے علماء نے بڑا کردار ادا, لوگوں کو بتایا کہ یہ جو این جی او کے نام پہ یہ مرضی, انہوں نے کہا ہم بھوکے رہ لیں گے, تم سے کچھ نہیں لیں گے. اللہ کا فضل ہے شاہ جی. میں تو وقت کے حکمرانوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے یہ بھوک برداشت کر سکتی ہے, پیاس برداشت کر سکتی ہے, ہر چیز برداشت کر لے گی, لیکن حضور کی عزت پہ یہ سودا نہیں کر سکتی. یہ بڑی غیرت مند قوم ہے. ہر موقع پہ آپ دیکھیں بار بار قربانیاں ہوئیں, 70 میں دیکھیں, پھر اس کے بعد دیکھیں آپ 84 میں پھر فتنہ یہ آ گیا, پھر آسیہ والے معاملے پہ کچھ عرصے بعد سر اٹھا دیتا ہے. ان کے پیچھے کوئی ایسی پاور ہے, پلاننگ ہے, پریشر گروپ ہے ان کے پیچھے جو مجبور کر دیتے ہیں. اسرائیل نے سپورٹ کرتا ہے. اور دیکھیں جدھر بھی, میں نے تو بڑی ریسرچ شاہ جی اس مسئلے پہ کی, جدھر بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوئی پیچھے یہودی کا ہاتھ ہوتا ہے. تو میرے کریم آقا کا وہ فرمان یاد آ جاتا ہے کہ جب تک ایک یہودی بھی سرزمین پہ ہے تو امن نہیں رہ سکتا. یہ امن کا کھلواڑ یہ لوگ کرتے ہیں, اور بدنام ہم نہیں کہتے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں. مسلمان تو ہے ہی امن کی علامت. ہم تو اقلیتوں کو بڑے حقوق دیتے ہیں, کوئی اقلیت ہو, یہ تو فتنہ ہے, یہ مذہب نہیں ہے. اس لیے فتنہ جو ہے, فتنے کی جو سزا اسلام میں ہے, مرتد کی وہی سزا نہیں ہونی چاہیے. علامہ صاحب علماء کا جو کردار ہے پاکستان میں اس حوالے سے وہ بیان فرمائیں, جو آج کل کے دور میں ہے یا جو رہا ہے. جی شاہ جی الحمدللہ یہ اللہ کا فضل تھا کہ جب یہ فتنہ آیا اسی دوران میرے اللہ نے 2 ایسے ہمیں ہستیاں عطا فرمائیں. ایک ہستی امام احمد رضا, جن کا سب سے پہلے قادیانیت کے رد میں 5 کتابیں امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے لکھی. ان سے پہلے فتح باب نبوت پہ بے حد درود, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. یہ امام احمد رضا کا پہلے بڑا کام کیا, علمی کام بہت بڑا کیا. اس کے بعد پھر جب مناظرے کی باری آئی, مبالغے کی باری, پھر اللہ رب العالمین نے خون رسول میں سے پھر میرے علی شاہ صاحب کو چن لیا, اپنے نانا کی دین کی وہ خدمت. اور یہ خواب آیا حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, میرے کریم آقا نے فرمایا میرے علی میری حدیثوں کی غلط تعویلیں کی جا رہی ہیں,
اور پھر اس کے بعد آپ ان کے بارے میں امداد اللہ مہاجر مکی نے جب آپ مدینہ گئے آپ نے کہا جائیں واپس جائیں، برے صغیر میں آپ کی بڑی ضرورت ہے، فتنہ قادیانیت اٹھ رہا ہے، آپ نے جا کے اس کا قلعہ کما کرنا ہے۔ تو دیکھیں پھر میر علی شاہ صاحب کا وہ تاریخ گواہ ہے، الحمدللہ لاہور سج گیا، اشتہار چھپ گئے، بادشاہی مسجد میں ہزاروں کا ہجوم بن گیا، اور اس کے ساتھ ساری طاقتیں اس کے ساتھ کھڑی، سامراج انگریز کی ساری طاقتیں اس کے ساتھ تھی، اور مسلمانوں کا عاشق رسول کا جو وہ اسلام کی طاقت تھی وہ پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس۔ پھر اس نے بڑے پینترے چینج کیے، اس نے کہا جی نہیں آمنے سامنے نہیں آنا، ایسے کرنا ہے کہ لکھ کے سورۃ فاتحہ شریف کی لکھ کے مناظرہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں ہوگا، مرزے آؤ قلم رکھ دے، جس کی قلم خود بخود لکھے، جس کی قلم خود لکھے، قلم فیصلہ کر دے اللہ تو کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے آیا اس کا ایلچی، کہنے لگا جی جو لولے ہیں، لنگڑے ہیں، گنگے ہیں، جو ایسے لوگ ہیں مریض ہیں انہیں شفا مل جاتی، مرزا قادیانی اسے دم کرتا اسے شفا مل جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایسے نہیں، مردہ لے کے آؤ، میں بھی میرے علی شاہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اور تو بھی دعا کر، دیکھتے ہیں پھر اللہ کس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پھر کہا آ جاؤ مینار پہ چڑھ کے چھلانگ لگاتے ہیں، جو بچ گیا اس کا دین سچا۔ لیکن اسے پھر کوئی رستہ نہ ملا، سارے رستے اس کے بند کر دیے علماء نے، اکابر نے، اس وقت سارے رستے بند کر دیے۔ پھر دیکھیں تاریخ گواہ ہے کہ یہ جس جگہ مرا ہے باتھ روم میں اس کی موت آئی ہے۔ جتنے میں شاہ جی اس موضوع پہ جتنے بھی الفاظ اچھے تلاش کر لینا، پھر بھی اس کی مذمت کے لیے کوئی جملہ ایسا بولنا پڑ جاتا ہے کہ یہ اتنا قبیل، بڑے شداد، فرعون، نمرود، بڑے بڑے آئے جنہوں نے، لیکن سب سے بڑا کمینہ یہ تھا اس نے کسی کو نہ چھوڑا۔ پہلے میں مجدد کا دعویٰ کر دیا، پھر محدث کا دعویٰ کر دیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا، ذلی نبی، بروزی نبی، پھر کہتا عیسیٰ میں ہوں۔ اتنے دعوے جھوٹ بولے، اتنے جھوٹ بولے، تو پھر یہ لعنت اللہ علی القاذبین، اللہ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹوں پہ۔ یہ ایک فتنہ ہے ہمارے، میں تو کہتا ہوں سلیبس میں باقاعدہ شامل ہونا چاہیے، یہ ساری تاریخ، یہ تاریخی معاملات ہیں، اور یہ کوئی مکسنگ نہیں، کوئی کسی نے اسے بنایا نہیں بنوٹی، یہ آج بزرگ زندہ ہوں گے جن کے سامنے یہ سارے معاملات ہیں۔ پھر نورانی صاحب سے اللہ نے یہ بڑا کام لے لیا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے انہیں کافر پارلیمنٹ میں، وہ ہمارے لیے بڑا خوبصورت دن تھا۔ یہ پاکستان کے آئین میں تو آج بھی کافر ہے، لیکن پھر بھی نوازا جا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ یہی پریشانی کی بات ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہی پریشانی ہے کہ انہیں کیوں نوازا جا رہا ہے، کون سے وہ لوگ ہیں جو انہیں سپورٹ کریں۔ ابھی بھی میں بڑا احترام کرتا ہوں نور اللہ قادری صاحب کا، وزیر، ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے، بڑا مذہبی گھرانہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ وزراء میں وہ جو کیبنٹ تھی اس میں 3 4 5 لوگ جنہوں نے سپورٹ کی انہیں، کیوں وہ ایسے کیوں ہو سکتا ہے؟ کلمہ رسول اللہ کا پڑھنا اس ملک میں شاہ جی، اسلامی جمہوریہ پاکستان لا الہ کی بنیاد کے نام پہ، اور 25 لاکھ شہادتیں ہوئی ہیں، 25 لاکھ قربانیوں کے بعد یہ ملک ملا ہے۔ میں کہ ان شہیدوں کی روحیں آج بھی اس ملک کی حفاظت کریں۔ شاہ جی اگر ہم غداری کریں گے تو ان روحوں سے مذاق ہوگا، تو یہ مذاق کبھی میرا رب برداشت نہیں کرتا۔ میرا مالک بڑا غیرت مند ہے، تو اس لیے یہ اللہ کا فضل ہے شاہ جی، ہر دور میں یہ بے نقاب ہو جاتے ہیں، جتنی بھی سازشیں کرتے ہیں اب ان کی سازشیں بے نقاب ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ کے فضل سے یہ ہمیشہ بے نقاب ہوتے رہیں گے۔ ہمیں ان کا مقابلہ اس لیے کہ ہم انسانی حقوق کی بڑے علمبردار ہیں، ہم بڑی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق اسلام سے بڑھ کے کون درس دے گا انسانی حقوق کا، لیکن دکھ اس بات کا یہ فتنہ ہے، تو فتنہ قتل سے بھی بری چیز ہے۔ یہ فتنہ ہے، ان کا نہ کوئی نیا نبی نہیں، نیا مذہب نہیں کوئی، یہ تو ہمارے اندر سے آ کے انہوں نے بغاوت کی، اور وہ ثابت ہے، آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اور ثابت لندن کانفرنس کے بعد 10 سال بعد یہ پلاننگ مکمل انہوں نے کی، اور قادیانی کو پروموٹ کر کے، وہ خود لکھتا ہے اپنی کتاب میں شاہ جی، کہتا ہے میں نے اتنے رسالے لکھے کہ میری 3 لماریاں بھر جائیں، جو انگریزوں کی شان میں اس نے رسالے لکھے۔ صحیح ہے، اور خود اس نے پہلے اعلان یہ کیا کہ جہاد حرام ہو گیا، جذبہ جہاد نکالنا اس نے کام شروع کیا۔ پھر ایک نیا فتنہ جس سے عشق رسول میں انہوں نے کہا یہ مدینے سے ان کا تعلق کمزور کیا جائے، لیکن جتنی کوششیں کر لیں جو عشق رسول ہے وہ تو نہیں نکل سکتا کبھی بھی، جن کے یقین کامل ہے، جن کا ایمان کامل ہے، ان کہاں نکالا جا سکتا ہے۔ جاتے ہوئے علامہ صاحب، آخر پہ جاتے ہوئے ہم ہماری ایک آڈینس کو پیغام دیں، آپ اپنے ٹاپک کے حوالے سے پیغام دیں یا جیسا بھی کوئی ایک پیغام دیں۔ اور اس کے ساتھ جی میں عرض یہ کہتا ہوں کہ قوموں کے جو عروج و زوال ہیں اگر ہم ان کو پڑھیں، ہمارے پاس ایک بڑی مثال ہے خلافت عثمانیہ، 625 سال حکمرانی کی، کمال حکمرانی، کسی کی جرت ہی نہیں تھی کوئی دین کے متعلق یا عزت رسول پہ کوئی معاملہ ہو جائے کبھی، یہ اللہ نے اتنی غیرت مند ہمیں، اچھا اللہ نے ہم سے کام لیا، کامیابی کب تک رہی ہماری؟ جب تک ہم کریم آقا کے جتنے قریب رہے
حضور کے اسوہ سے، حضور کی سیرت کے، حضور کے کردار کے جتنے قریب رہے اور جتنا ہم دور ہوتے رہے اتنے ذلیل و رسوا ہوتے رہے۔ آج بھی یہی وقت ہے، ہمیں اپنی ہر چیز، اپنی خوشی، اپنی غمی، اپنے ہر چیز سے بڑھ کے ہماری سوچوں کا جو معیار ہے وہ گنبد خضرا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہم بالکل خالص ہیں، اب کوئی کسی نئی روشنی کی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں وہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور دیکھنا۔ صحابہ شاہ جی کون سے جنگی سامان تھا اتنا، وہ اتنے بڑی طاقتوں کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑوں میں بکھیر دیا، وہ ان کے پاس عشق رسول تھا۔ عشق اقبال بھی یہ کہتا ہے، اقبال کہتا ہے جس پہ عشق رسول ہو وہ دلیر ہو جاتا ہے، یہ عشق رسول ہی سب سے بڑی دل۔ آج کشمیر اجڑ رہا ہے، کوئی بول رہا ہے صرف عشق رسول کی کمی کی وجہ سے۔ ہمارا جتنا رشتہ حضور سے پکا ہو جائے گا اتنے اقبال تو مرشد فرماتے ہیں عشق کو کہ ہر چیز کا مرشد ہے، عقل و دل و نگاہ کا مرشد ہے، اولی ہے عشق۔ ناظرین، ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے علامہ مجاہد حسین نورانی صاحب نے ہمیں عقیدہ ختم نبوت سکھایا، اسے پڑھایا اور ہمیں بڑا اس کے بارے میں واضح کیا کہ کیا عناصر ہیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا جاتا ہے، ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں۔ بڑے ہی ہمارے آج کے جو مہمان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت عنایت کیا۔ ناظرین، جاتے ہوئے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اس پہ کمنٹ کریں، ہمیں آپ اپنے سوال بھیج سکتے ہیں جنہیں ہم اگلے آنے والے پروگرام میں موضوع گفتگو بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔